एयाज सादिक को मैं स्पीकर नहीं मानता, मैं उसको अब आपसे एयाज सादिक कहूंगा। उन 300 से जायद स्पेशल इंडियन पर्सोनेल्स, उनकी लिस्ट में से 50 नाम आज दे रहा हूं कौम। 100% हम रायवट मार्च करेंगे, हम इनके घरों में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन मुहर्रम से पहले होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। सबसे पहले बात होगी कनेडियन शहरी का फरमान, वज़ीर आज़म भारतीय एजेंट। फिर नाज़रीन बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने पनामा लीक्स पर आखिर अपने प्यारों को बताया क्या है। और फिर बात होगी नाज़रीन जिसकी अहमियत को आप जितना भी कहें उसके बारे में कम है। स्पीकर नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर की हिमायत में आ गए सामने। नाज़रीन, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ PMLN के वो सेनेटर हैं जो बड़ी दबंग तरीके से इन चीज़ों पर बात करते हैं। अमूमन ये बात ज़्यादा करते हैं और ऊंची करते हैं और बात सुनते नहीं हैं, तो आज कोशिश करेंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब हैं हमारे साथ नाज़रीन, ये सीनियर लीडर हैं और सेनेट की स्पेशल कमेटी ऑन परफॉर्मेंस ऑफ PIA उसके भी ये हेड हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सेनेटर साहब। आप मुस्कुरा दिए, इसका मतलब आप मानते हैं कि जो हम कह रहे हैं। ये आपने सुना कि कादरी साहब ने क्या कहा, फिर से सुना देते हैं नाजरीन सेनेटर साहब को कि ताहिरुल कादरी साहब ने क्या कहा। उन 300 से जायद स्पेशल इंडियन पर्सोनेल्स, उनकी लिस्ट में से 50 नाम आज दे रहा हूं कौम। अच्छा, नाम दिया और उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारतीय एजेंट हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इनको नो रिपोर्टिंग वीज़ा दिया और कहा ठप्पा लगा दो और ये सब बातें। एक सवाल ये है कि पहले भी ये कह चुके हैं, और जब पहले इन्होंने कहा तो आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं इनके खिलाफ केस दायर करने जा रहा हूँ। उस चीज़ को 6 रोज़ हो गए, 7 रोज़ हो गए, कुछ किया नहीं आपकी गवर्नमेंट ने। आज भी अभी मैं देख रहा था कि चल रहा था कि वो डैमेजेस का कोई केस इन पे कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि कोई एक इंडियन, ये तो पता नहीं कितना 100 बता रहे हैं, वो चौधरी शुगर मिल का एक भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये है, कह कौन रहा है असल में देखना ये होता है कि जो कह रहा है उसका कोई एतबार भी है। अब ये वही शख्स हैं जो गुजरात जाते हैं तो इनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, एक लफ्ज़ नहीं बोलते मोदी के ख़िलाफ़, और यहाँ पे आके कहते हैं कि चूँकि मोदी से भाई वज़ीर आज़म कोई भी होगा, उसको मोदी हो या हसीना वाजिद हो या जो भी हो, उनसे एक बायलैटरल रिलेशनशिप रखनी पड़ती है। ये कोई मतलब कि ऐसे दुनिया थोड़ी चलती है। साहब माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि किसके बारे में कह रहे हैं। देखिए ना, ये बात है कि बार बार ये बात हो रही है, और ये भी है कि बहुत से लोग इनकी बात पर इतबार करेंगे, और ये बात पहले भी निकली सामने आई कि जी कारखाने में नाम प्राइम मिनिस्टर, ये कुलभूषण यादव से बात चली है। आप लोगों की तरफ से कोई इस पर बिल्कुल खामोशी तारी रही है, ये बात ठीक है। और अभी आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ज़रूर कहा 6 रोज़ पहले, लेकिन उस पर कुछ किया नहीं। तो ये देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में और बहुत से सवाल उठते हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा एक आप लोगों का एटीट्यूड के इस पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कादरी साहब को तो लोग मानते हैं इनकी बात को। कौन मानता कादरी? आप मानते कादरी साहब की बात? कादरी साहब, मेरा तो इस वक्त मानना ना मानना इज नॉट रेलेवेंट, मुझे तो सवाल करना है। आप उनके तो बड़े हजारों पैरोकार हैं। अच्छा, कुलभूषण यादव पर आपको मालूम है कि इस मुल्क में बजाय के हुकूमत एक पेज पे होती, बहुत सी बातें कयासर आई हुई। तो नहीं, ये बात ये है कि ये अहम बात है, अहम बात का जवाब तो आना चाहिए ना। आप हर दिन टीवी नहीं, ये अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप लाएं, कागजात सामने लाएं और आप कहें इनके खिलाफ एक्शन लें। आप एक्शन लें इनके खिलाफ। वो एक्शन जब होगा नहीं, जब की बात नहीं है सर, ये कोई बात है। मेरी बात को सुने, आपकी बात सुन ली ना हमने। बात ये है कि ये बंदा ये कहता है कि नाउजुबिल्ला
PIA کے جہاز پہ میری ساتھ والی سیٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا تھا اور ٹکٹ میں نے خریدا. جی ابھی کی بات کریں نا, فائدہ کیا پرانی, نہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا مجھے, کیونکہ پرانی بات ہے, اس کو پرانی بات کو بھول جائیں, تاریخ کو بھول جائیں. نہیں تو پھر ان کے ساتھ ابھی بھی لوگ ہیں, ان کے پیروکار ہیں, ان کے مرید ہیں, ان کو چھوڑیں. ان کا ایک کونسلر کیوں نہیں سر, you can't settle that matter. ایک میری بات سنیں, اگر ان کے ساتھ لوگ ہیں تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا نا, ایک کونسلر کیوں نہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہی کہ پولیٹیکل لیڈر, ہم نے تو سوال کیا ہے انہوں نے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آپ میرا جواب سنیں نا. آپ پرانی بات لے جا رہے ہیں. پرانی لاؤں نہیں لاؤں, میں اپنی مرضی سے کروں گا, آپ کی مرضی سے نہیں آپ سر, نہ میری مرضی ہے نا. دیکھیں نا, آپ ایسا نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں سر, آپ اس بات کا جواب دے دیں. میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ ایک مخبوط الحواس آدمی جو نبی پاک کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے, کوٹ کیوں نہیں جاتے؟ او جی کوٹ کو چھوڑے نا, یہ بات اس بات سے یہ بات ختم نہیں ہوتی نا. پرائم منسٹر غدار ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے نا, میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, جب لے لیں گے اتنا یعنی کہ اگر بے بنیاد بات ہے ان کے خلاف ڈیمیجز کا کیس ہو جائے گا. کب ہوگا جی یہ بتائیں مجھے, آج بتا دیں. مجھے کیا پتا, میں نے خود تھوڑی کرنا ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں, یو آر اے کی پرسن. میں حکومتی جماعت کا حصہ ہوں, میں حکومت کا حصہ نہیں. آپ پرائم منسٹر کو کیا رائے دیں گے بتائیے؟ میں پرائم منسٹر کو رائے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا مخبوط الحواس, ان لوگوں سے ہر چوتھے دن عوام انتقام لیتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ طاہر القادری نے یا عمران خان نے یا الطاف حسین نے, ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے عوام کی اچھائی کے لیے, یہ بتائیے. یہ سوال ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ فضول سی باتیں اس کے ہم روزانہ جواب دیتے رہیں گے. لیکن آپ دیر ہی ہوتے ہیں نا, پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, پریس کانفرنس ٹھیک ہے, ایک جب غزل ہوگی تو جواباً غزل آ گئی, لیکن اب اس تو غزل گاتے جا رہے ہیں آپ. پھر یہ اگر کس آدمی کو کہہ رہا ہے, جس آدمی, میں 2012 کی بات کر رہا ہوں نا, یہ خود گیا وہاں مودی کے پاس, کس آدمی کے بارے میں بول رہا ہے جس نے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو گئے, کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگوائے؟ کس آدمی کی بات کر رہا ہے جس نے کشمیر کے مسئلے کو, جس کو پرویز مشرف جہنم رسید کر کے گیا تھا, اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق؟ سینیٹر صاحب, میں تو آپ سے بڑی سمپل بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی اتنی بات غلط کر رہا ہے, بے بنیاد کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں, تو آپ کو حکومت کو ان کو کیا, ہم ان کی بات کو مسترد کرتے ہیں بس. اب آپ تو ایسے لگتا ہے کہ شہنشاہ ہیں کہ مسترد کرتی اور ختم ہو گئی. عوام جو مسترد کرتی ہے ہم بھی مسترد کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. اچھا, آپ کو اس پہ کوئی, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے دیکھیں نا, مطلب کہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے منہ کتنی باتیں ہیں, ہم اس چکر میں اگر پڑے رہیں گے. میری بات سنیں, تو اس ملک میں بجلی کون بنائے گا, موٹر وے کون بنائے گا, انرجی کے مسائل کون حل کرے گا, سی پیک کون بنائے گا؟ ہم ان لوگوں کے پاگلوں کے یعنی کہ مسائل حل کرتے پھریں گے کیا, جن کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے, جو کینیڈا کے شہری ہیں, جو کینیڈا کو ٹھیک نہیں کرتے, عالم اسلام کا اپنے مصلح قوم کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ساری ایک آدمی نہیں ہے یہاں پہ ان کے ساتھ. آپ کہتے ہیں جی لوگ ان کی بات سنتے ہیں, ان کے مرید تو ہیں. کون سے مرید ہیں؟ دیکھیں نا, اب وہ کون سے بات مرید ہیں؟ قطع نظر ہے, بندے کٹھے ہوتے نہیں ہیں. قطع نظر ہے کہ ان کی بات میں کتنا دم ہے, نہیں ہے. سوال یہ بحیثیت حکومت کے کوئی ایکشن تو ان کے خلاف ہونا چاہیے. اگر یہ وزیر اعظم کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں نا, ایکشن تو انسٹیٹیوشنز نے لینا ہوتا ہے نا, حکومت خود تو وزیر اعظم نہیں لیتا نا ایکشن, ٹھیک ہے. اچھا, انسٹیٹیوشن اپنا مطلب کہ راستہ اختیار کرتے ہیں, عدالتیں ہیں اور بہت سارے ایسے ادارے. سو موٹو تو نہیں لینے لگی عدالت, سو موٹو والا اگر کوئی چیف جسٹس, ایکشن تو آپ ہی کو, چیف جسٹس کو نہیں کہا. آج ایک سو موٹو انہوں نے لیا, کل سو موٹو بھی لے لیتی, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لیں سو موٹو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوس پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک میں. یہ جمہوریت دشمن ہے, یہ پاکستان دشمن ہے, انہوں نے معاوضہ لیا ہوا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے. تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اتنی بڑی بات پرائم منسٹر کے بارے میں کریں, اگر پریس کانفرنس کریں, آئی ایم سوری آپ سے ڈس ایگری میں کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ جس کو آپ کہیں جی خود ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ان کے خلاف ایکشن لیں کہ بھئی یہ کہاں سے آپ نے لسٹ لے کے آئے ہیں, کہاں سے لسٹ لائے ہیں. اگر اتنی بے بنیاد بات ہے تو ایکشن لینا چاہیے. بے بنیاد اس میں اور بنیاد کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا, اس سے پہلے ہم بریک میں جائیں, کہ یہ طلال چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پاناما لیکس پر ہمیں بہت سے کاغذات وغیرہ دکھائے. تو سنیے کیا کہا انہوں نے.
آپ کے جو پی کے لیڈر ہیں طلال چودھری صاحب، قوم کو دکھا دیں پرائم منسٹر صاحب، تو یہ جو ریلیز ویلیز ہیں وہ تو شاید رک جائے، رخ اداروں کی طرف ہو جائے. ہمارے ڈاکومنٹ دکھانے سے، اسمبلی اور باقی چیزیں کرنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم ضرور ہو، جیسا کہ یہ سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، اسی طرح اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ نتیجہ نکل آئے کہ کاغذات جو دکھائے جا رہے ہیں وہ اصلی ہیں، نقلی ہیں، وہ مصدقہ ہیں، غیر مصدقہ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ پرائم منسٹر نے جو لوگوں کو بلایا اور ٹیم کو، اور بار بار ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں فیکٹس، پاناما لیک سے جو سوال اٹھے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے یا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ان کو کیا ہوگی میرے ساتھ. میں تو یہ سمجھتا ہوں پاناما لیک کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نان ایشو ہے، نہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے. ہمارے ملک میں 2-4 لوگ جن کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے وہ اس کو لے کے پھر رہے ہیں. نہ روس میں ہے، نہ چین میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ نیپال میں ہے، نہ بھوٹان میں ہے، ہر جگہ کے لوگ موجود ہیں نا. انڈیا میں انہوں نے ایک انکوائری کی، ختم. یہاں پہ شور مچائے جا رہے ہیں تو مچاتے رہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. حکومت کی گورننس ٹھیک ہے، اگر گورننس خراب ہوتی تو اس کے اندر سے کوئی ایشو نکالتے، اس کے اندر سے ایشو نکل نہیں رہا. انہیں فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ اسی تیزی سے کام کرتے رہے تو اگلا الیکشن بھی جیت لیں گے. تو پاناما کر رہے ہیں. پاناما جا کے آزاد کشمیر میں اتنا پاناما کیا تو لوگوں نے کیا اشر کیا ان کے ساتھ. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، اس گفتگو کو دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی پوچھیں گے سینیٹر صاحب سے کہ اگر یہ اتنی بات irrelevant ہے اور بالکل اس میں کوئی نہ صداقت ہے نہ یہ امپورٹنٹ ہے، تو کاہے کو ہر منسٹر یہ پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ بریک لیں تو پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہے، اور بریک سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ لوگ اس پر ٹائم ضائع کرتے ہیں. بریک کے دوران بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے اور نہ اپوزیشن کے پاس، لیکن اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ ان کے لیڈر نے یہ کیوں کہا؟ سنیے پرائم منسٹر نے پاناما لیکس کے حوالے سے کیا کہا. میں ایک مرتبہ پھر خود کو، اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. تو دیکھیے نا، اگر یا تو آپ اور پرائم منسٹر یو آر آن اے ڈفرینٹ ویو لینتھ، آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ چیز ہے جو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے، جو ان کی پراپرٹیز ہیں. دیکھیں نا، ان کی چاہے بیٹی ہوں، چاہے ان کے 2 بیٹے ہوں، چاہے ان کی کلثوم نواز صاحبہ ہوں، ان چاروں کی تضاد بھری سٹیٹمنٹس ہیں اس پراپرٹی کے بارے میں پاک لینڈ کی. تو یہ آپ چھوڑ دیں باقی باتیں، اس کو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی نے وہ جو کانٹرڈکشن ہے، اور باقی باتیں چھوڑ دیں، کانٹرڈکشن ہے اس کو کسی نے کلیریفائی کیا ہے؟ یہ بتائیں. کون سی کانٹرڈکشن نہیں تھی؟ ہمارا فلیٹ ہے نہیں، ہم نے کرائے پہ لیا ہے. کہاں پہ ہوگا؟ تو کر دیں، ادھر ہی آ کے کر دیں. ادھر کیسے ہوگا؟ کدھر ہوگا کلیریفائی؟ کسی جوڈیشل فورم پہ ہوگا نا، مطلب میرے اور آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا نا. یا ان کی خواہش ہے طاہر القادری اور عمران خان کی کہ ہمارے سامنے آگے پیش ہو. یہی تو پرابلم ہے کہ بھائی آپ جوڈیشل فورم بنائیں. پرائم منسٹر نے پہلے دن، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کیوں کہا تھا نا، یہ کیوں کہا؟ دیکھیں سیاست میں ہیں ہم، جب کوئی غزل پڑے گا تو جواب غزل ہوگی. بے شک، ٹھیک ہے. تو یہ جو روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ جواب غزل ہوتی ہے، لیکن غزل کوئی اور سٹارٹ کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. مجھے بتائیں کہ 3.25 سال سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. کیا ان کے ایک پارٹی کے پاس KPK ہے، ایک پارٹی کے پاس سندھ ہے. سندھ کا چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے کہ 91 ارب روپے انہوں نے لاڑکانے پہ خرچ کر دیے. چڑیل بھی گھر سے دور جاتا. ہاں، 91 لاکھ بھی وہاں پہ خرچ نہیں ہوئے. یہ مسائل ہیں، یہ عمران خان کو نظر نہیں آتے. طاہر القادری کو ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں. نہیں، ہم کرتے ہیں. آج ہم اس پر فوکس کریں. آپ کہہ رہے ہیں اگر غزل پڑھی جائے گی تو بات ہوگی. غزل تو آپ کی جو اسپیکر صاحب نے پڑھی ہے، اسپیکر صاحب نے کل تو جو لوگ بیٹھے تھے دیکھ رہے کہ بھئی اب دیکھتے ہیں، اور جو اسپیکر صاحب ہیں وہ ذرا جاندار ہیں، جو پاکستان میں جو بھی سلسلہ رہا ہے کم از کم جو اسپیکر رہے ہیں وہ نیوٹرلٹی کو مینٹین کیے ہیں. آپ کی تو اسپیکر نے جس طرح کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی دال میں کالا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسپیکر صاحب پہلے تو عمران خان تھے موجود، وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے جو بھی وجہ تھی. اس سے پہلے ریفرنس پوری دنیا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ریفرنس آگے بھیجیں گے. انہوں نے کہا جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نواز شریف، یہ
عمران خان کا ریفرنس. سینیٹر صاحب کم از کم جو بھی ان کی وجہ تھی, وہ جو بھی ان کی لاجک تھی, تو کم از کم قوم کو بتاتے تو کہ بھئی اس وجہ سے مجھے لگتا ہے عمران خان کا ریفرنس نہیں جائز, اس کے خلاف جائز ہے, اور پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ نہیں جائز. دیکھیں نا, یہ مجھے بتائیے ان کو بتانا چاہیے تھا نہیں بتانا چاہیے تھا؟ بتانا چاہیے تھا. پھر وہیں پہ جا رہے ہیں نا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہر چیز پیش ہو. کمال ہی کر رہے ہیں آپ, اور کس کے سامنے ہوگی؟ میری بات سن لینا. اسپیکر نے ایک ریفرنس بھیج دیا, ایک نہیں بھیجا, ٹھیک ہے, وہاں چلے جائیں الیکشن کمیشن میں, وہاں جا کے وہی ریفرنس دوبارہ ڈال کر. سمیدہ مرزا صاحبہ نے جب ریفرنس پر کیا تھا تو انہوں نے تو سامنے پبلکلی کر دیا. آپ کی جو ایک آدمی کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں, اس کے خلاف بھی بھیجیں گے. ایک آدمی کے خلاف 10 کیسز ہیں. نہیں, یہ کیا مطلب, آپ ہر نہیں ایکسپلین نہیں کرتا. جمہوریت میں ایکسپلین ہوتا ہے. نہیں, وہ ریفرنس آئے گا. نہیں غلط ہے. ریفرنس آیا, وہ جس کو بھیجنا چاہتا بھیج دے, جس کو نہیں چاہتا نہیں ہے. وہ یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں, بادشاہ کا کوئی نہیں ہے, بالکل کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. رولز میں, پروسیجر میں نہیں سر. اب مجھے چلیں بتائیں پھر کیسے. میں آپ کو بتاتی ہوں, 3 دن کے بعد جب شور مچا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ پریس ریلیز انہوں نے جا کے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی کیونکہ شور مچا. یہ کرنا کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے, کوئی طریقہ, کوئی جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا بادشاہت ہے؟ نہیں تو پھر یہ ان کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیکر صاحب نے, اچھا اب یہ اسپیکر کو دیکھیں ایکسپلین کرنے کا کہیں نہیں لکھا, آپ غلط کہہ رہی ہیں. میری بات سنیں پہلے. انہیں ایک ایتھیکل اور مورل چیز ہوتی ہے سر. میری مورل کس کی مورالٹی کی بات کر رہی ہیں؟ عمران خان کے مورل ہیں. عمران خان کے مورلز کی کبھی بات کی آپ نے؟ نہیں, آپ کو دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے عمران خان پہ. آپ کو عمران خان کے مورالٹیز کا نہیں پتا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو طاہر القادری کا نہیں پتا, آپ ان کی مورالٹیز کی بات نہیں کرتے. جیل میں ڈالیں, ان کے خلاف ایکشن لیں, جیل میں ڈالیں, کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں یہ بات مت کریں جیل میں ڈالیں. آپ جیل میں نہ ڈالیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کی آف شور کمپنی پہ آپ نے کتنے پروگرام کیے. آپ یہ بتائیں کہ علیمہ خان کے جو اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, شوکت خانم پہ آپ نے کتنے اس کے خلاف کیے. طاہر القادری لوگوں کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیتا, آپ نے کتنا پروگرام کیے. آپ نے اسپیکر جو ہے, نہیں آپ زیادہ کر رہی ہیں, آپ زیادہ بول رہی ہیں, اور آپ شروع سے بول رہی ہیں اور آپ ہمیشہ بولتی ہیں, اور میں کبھی بھی آپ کے زور پہ دبوں گا نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے, آپ مجھے دبانے کی کوئی نہیں, آپ فیکٹس میں نہیں کر رہی, آپ باعث دیں. آپ باعث دیں, کس کے پہ باعث؟ آپ باعث اس میں ہیں, آپ نواز شریف کے خلاف باعث دیں. آپ کی ہسٹری میں جانتا ہوں, اس لیے آپ باعث دیں. آپ پرویز مشرف کے ساتھ رہی ہیں, آپ عمران خان کی پارٹی میں رہی ہیں, اس لیے آپ باعث دیں. اب آپ کا پریشر کی انتہا یہ ہو گئی ہے, پریشر کی مشرف کے ساتھ رہی ہوں. ٹیل می آن فیکٹس. کیا فیکٹ ہے؟ مشرف کو آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ رہی ہیں. نہیں, ساتھ رہی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ جو ان کے لوگ تھے وہ تو آپ کی پارٹی میں گھسے ہوئے. بے شک گھسے ہوئے, آپ رہی ہیں نہیں رہی, لوگوں کو چھوڑیں. آپ اس کی کشمیر کمیٹی میں رہی نہیں رہی. کشمیر کمیٹی میں نہیں, ایک سیکنڈ, عمران خان کی پارٹی میں آپ رہی ہیں, اس کو عہدیدار, تو آپ باعث دوں ہیں نا, آپ باعث مت ہو. آپ غیر جانبداری سے پروگرام چلائیں. ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. آپ ایاز صادق کو کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا, کیا ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو چیخ رہے ہیں, 30 دن میں آپ بھی چیخ رہی ہیں نا بھائی. نہیں, آپ بھی چیخ رہی ہیں نا, آپ مت چیخیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ یہاں پہ ماڈریٹر ہیں, کشمیر آپ باعث مت ہوں. آپ سوال کریں, میں جواب دوں گا, آپ کی مرضی کا نہیں دوں گا. آپ کی مرضی کا نہیں دوں گا. اچھا نہیں, ایک سیکنڈ, آپ کی مرضی کا نہیں دوں گا. آپ مجھ سے اپنی مرضی کا جواب کیوں لینا چاہتی ہیں؟ میں تو سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں. آپ چپ ہو جائیں, سوال کر کے چپ ہو جائیں. آپ تبصرے مت فرمائیں, آپ تبصرے فرماتی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اپنی ہسٹری کے مطابق آپ باعث دیں. نہیں, اب آپ چھوڑیں نا. جسٹ فار دا ریکارڈ, کشمیر کمیٹی واز اے والنٹری کمیٹی. آپ پرویز مشرف کے ساتھ تھی, پورا دور اس کے ساتھ گزارا, پھر عمران خان کی آپ عہدیدار بنی. اب آپ کو تکلیف ہے کہ عمران خان ہار رہا ہے ہمارے سے. اب آپ کہیں نہ کہیں نواز شریف ایاز صادق میں 30 دن میں بھیجنا تھا, بھیج دیا. آپ عدالت میں کھڑی ہو جائیں. آپ یہاں پہ فیصلہ کیوں کرا رہی ہیں؟ آپ جائیں نا عدالت میں, جو تکلیف دہ کام ہوتا ہے وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس سوال کے جواب نہیں تھے. میرے پاس سوال کے جواب تھے. اچھا, آپ ایک بائسڈ اینکر ہیں,
اس لیے، اور آپ ہمیشہ پہلے بھی آپ نے ماضی میں بھی میرے ساتھ اسی طرح سے کیا ہے، لیکن میں آپ کے جو ہے نا ایک ذہن بنا ہوا ہے، آپ ماڈریٹر تو ہے ہی نہیں، آپ سوال کریں جواب لیں، آپ سوال کرتی ہیں میں جواب دیتا ہوں، آپ ایک دم کاؤنٹر کوسچن اس لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے طاہر القادری صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کے جواب میں طاہر القادری آپ کا ایشو ہوگا، میرا نہیں ہے۔ اگر آپ جواب طاہر القادری آپ کا ایشو ہے، میرا نہیں ہے۔ میں اس کی پرانی بات بتاتی ہوں، آپ کہتے ہیں پرانی بات کیوں کرتے ہیں؟ بات کرنی ہے، میں نے تو پرانی بات آپ سے سنی نہیں جاتی۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ جو میری ذات کے حوالے سے بات کی اس کو میں اس کا جواب یہاں نہیں دوں گی۔ آئی تھنک پیپل نو مور دین واٹ یو آر سیئنگ۔ مجھے بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، آپ جس طرح سے پروگرام کرتی ہیں روز، ابھی بھی سن رہے ہوں گے، سب جان جائیں گے۔ اچھا آپ نے یہ فرما رہے ہیں، آپ کے سپیکر جو کہ جنہوں نے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ جناب سپیکر کہتے ہوئے عمران خان کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں، سپیکر نہ ماننے کا کہہ کر عمران خان نے میری نہیں ایوان۔ اس پہ آپ بات نہیں کرتے، وہ کیسے نہیں مانے گا اسپیکر کو؟ وہ بیٹھا کیسے ہوا ہے؟ وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، آپ پروگرام نہیں کرتی۔ وہ فخر الدین ابراہیم کو نہیں مانتا، آپ پروگرام نہیں کرتی۔ وہ نیب کو نہیں مانتا، پروگرام نہیں کرتی۔ وہ ایف بی آر کو نہیں مانتا، پروگرام نہیں کرتی۔ وہ ایاز صادق کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کو نہیں مانتا۔ آپ ایاز صادق کے خلاف بات کر رہی ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے پرسنل گرج ہے۔ نہیں، اس کا مطلب تو میں ادب سے میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ماڈریٹر بنے، آپ سیاست مت کریں، سیاست کرنے کا شوق ہے یہاں سے چھوڑیں، استعفیٰ دیں، باہر آئیں، الیکشن لڑیں، پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ جی میں تو ادب سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ آپ پر پریشر اتنا ہوا ہے کہ آپ میرے پہ پریشر، ہم الیکشن ہر چوتھے دن جیت رہے ہیں، پریشر آپ پہ ہے۔ ہار کے آپ کی پارٹی ہار رہی ہے، آپ کا پورا خاندان اس کی عمران خان کی پارٹی میں ہے، سمجھیے، ہاں آپ کے سارے بھانجے بھتیجے سب ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کی پارٹی میں رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے بھی بڑا افسوس ہے کہ جو سینیٹر صاحب ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سے بھتنجے کی بات کر رہے ہیں۔ آئی ایم ویری سوری کہ آپ خود تو ہے نا، چلے بھانجے بھتیجے آپ تو رہی ہیں نا، نہیں تو آپ کو تکلیف ہے نا ہارنے کی۔ 15 سال پرانی بات کر رہے ہیں، 15 سال پرانی بات کر رہے ہیں، کہتی ہیں بھول جاؤ۔ میں طاہر القادری کی پرانی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں پرانی بات کیوں نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ جو لوگ اپنی تاریخ بھولتے ہیں ان کا جغرافیہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو سارے جو اپنے جن مشرف کے لوگ اپنی پارٹی میں لیے ہوئے ہیں، لوگ پارٹی میں لیے ہوئے ہیں، وہ ان کی تاریخ تو بتائیں نا۔ ان کی وہ ہمارے لوٹے نہیں تھے، نہیں سر، جنہیں ہم نے لیا ہوا ہے، ہماری پارٹی میں سے وہ نہیں گئے تھے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اس وقت جیلیں کاٹی ہیں جب آپ مشرف کے ساتھ تھیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ ہم جلا وطن ہوئے اس وقت جب آپ پرویز مشرف کے ساتھ تھیں، ہم نے ٹارچر ہوئے جب آپ پرویز مشرف کے ساتھ تھیں، اور عمران خان بھی پرویز مشرف کے ساتھ تھا، اس لیے آپ اس کی پارٹی میں گئی۔ اچھا تو ناظرین، اب یہ میری ذات کے حوالے سے نوٹ کی ہے جو کہ فیکچولی غلط ہے، لیکن اب میں اس پہ تو بات نہیں کروں گی، اس پر کہیں اور اس کا جواب دیں گے، لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ سینیٹر صاحب سے جو ہم نے سوال اٹھائے اس کے جواب آپ کے سامنے آ گئے ہیں سارے۔ یو آر دا بیسٹ جج، لیکن سینیٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئیں۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو پروگرام نہیں روکنا چاہیے تھا، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی، پروگرام روکا ہر کسی، بریک تھی، ان کا ٹائم اپ ہو گیا اور ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ بہرحال یو آر دا بیسٹ جج۔ ہمارے ساتھ اس وقت زاہد حسین صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ کالمنسٹ، ویلکم ٹو دا پروگرام زاہد، اور مظہر صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم ٹو دا پروگرام مظہر۔ اچھا، جو سیاسی اس وقت صورتحال بن رہی ہے زاہد، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے 3 پریس کانفرنسز دیکھیں، ایک طاہر القادری صاحب بہت کچھ بول دیا، انڈین ایجنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ، جس پہ یہ سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس پہ کچھ کرنے کی، ہی از کریزی سو لیٹ اٹ بی۔ دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم تو رائے ونڈ جائیں گے، گھر نہیں جائیں گے لیکن وی ول گو ٹو رائے ونڈ، اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ دانیال عزیز صاحب وغیرہ بھی آئے اور انہوں نے بات کی پاناما لیکس کے حوالے سے۔ تو ویئر از دس گوئنگ؟ میرے خیال تصادم کی تو صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ پہلے ایسا لگتا تھا کہ جو ہے میرے خیال خاص طور پہ
پی ایم ایل این کو لگتا یہ تھا کہ یہ اتنا ڈیلے ہو چکا ہے، پاناما جو ہے تقریباً ختم ہو گیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اب زیادہ شدت کے ساتھ ابھر کے آئے گی، کیونکہ جو میرا خیال نواز شریف صاحب کے پاس ایک آپشن تھا اور اس کو اس کو جو کرائسس کو روک سکتے تھے وہ اس طرح سے کہ جو ہے جو پہلے بات آ رہی تھی کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنا تھا، یہ کہ ٹی او آر پہ راضی ہو جاتے، اپنے آپ نام اپنی فیملی کا نام کلیئر کرتے، تو میرا خیال اس کی نوبت بھی نہیں آتی اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ابھی لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ایگریسو بہت زیادہ ٹون ان کا آ گیا ہے، ایگریسو اس وجہ سے آپ نے ایگریسو ابھی دیکھنا تھا نا، ابھی جو مشاہد اللہ صاحب ایگریسو جو ڈیفنس ہوتا ہے نا وہ ان کی طرف سے آیا ہے کہ جو ہے کیا ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو، وہ یہ والا جو ایٹیٹیوڈ آیا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن تو where will this attitude go؟ میں ذرا یہی ایگریسو ایٹیٹیوڈ لے کے ایگریسو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ تصادم کی طرف جا رہی ہے، تصادم کی طرف، یہ کوئی مذاکرات کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ مظہر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ تصادم کی طرف جا رہی ہے اور ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور کہ بات چیت کا جو اب موقع ہے وہ نکل چکا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ بالکل میں زاہد کی بات سے ایگری کرتا ہوں، تصادم کی دیکھیے اب ایشو بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا جو پوائنٹ آف ویو دے رہی ہو، ایون اگر اس میں میرٹ بھی کہیں ہے، تو اب ایشو اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ ایک واحد آپشن یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف براہ راست اپوزیشن کو جو ہے وہ دعوت دیں مذاکرات کی، اور ان کو اپوزیشن کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیے عمران خان مطمئن ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ باقی باندھا اپوزیشن تو مطمئن ہو، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اور جو دیگر فریق ہیں وہ تو مطمئن ہوں۔ تو اس وقت تو سچویشن لگتی ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں اور اس لیے بات تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت کوئی بھی ایک ایسی اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے جو یہ بات کر رہی ہو کہ جی وزیر اعظم نواز شریف کی بات سننی چاہیے یا گورنمنٹ کی بات۔ اس گورنمنٹ نے اپنا کیس خود خراب کر دیا ہے، ورنہ مذاکرات کے ذریعے باتیں نکالی جا سکتی تھیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ خراب ہیں، اور اب پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب ان کو بہت زیادہ قطعی طور پہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے سچویشن مجھے زیادہ کنفرنٹریشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری کے الزامات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے سنجیدہ لینا چاہیے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، دیکھیے جو ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن حکومت کے نمائندے بھی یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی، حالانکہ حکومت کی طرف سے تو آیا کہ they'll take action۔ لیکن زاہد یہ بتائیں کہ یہ جو بھی مظہر بھی کہہ رہے ہیں کہ تصادم کی طرف بات جائے گی، تو سڑک پہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، نمبرز ایسے نمبرز تو نہیں ہیں، لیکن یہ اب جو اناؤنس کیا کہ جی ہم رائیون جائیں گے محرم سے پہلے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تصادم کی طرف بات کیوں جائے گی؟ فوج تو نہیں آنے لگی، یہ بات کلیئر ہے میرا خیال ہے کہ یہ قیاس سرائیاں all of this جنرل راحیل شریف is going to be the constitutional army chief، یہ تصادم کی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، سوری ایک یہ صرف پاناما جو لیک ہے یا وزیر اعظم کے متعلق جو بات ہے وہ صرف اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ایز این الیکٹڈ پرائم منسٹر لوگوں کو مطمئن کریں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، ان کی فیملی کا نام آیا، ان کا اگر نام نہیں بھی ہے تو فیملی کا نام، اور سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو آیا ہے، تو یہ ایک بات ان کی ایک مورل رسپانسبلٹی بن کے آتی ہے۔ ان کا اگر یہ خیال تھا کہ کبھی کہ اس کو ہم شاید ڈریگ آن کر کے کر دیں گے، لیکن ان کی لیجیٹیمیسی کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی، اس کا جواب ان کو عوام کے سامنے دینا پڑے گا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، تصادم کی صورتحال یہ بن کے آتی ہے کہ جب آپ یہ ایک اسٹیلمیٹ ہے، اور اس میں جو ہے دونوں جو ہے فریق کی بات نہیں ہے، ایک تو وزیر اعظم خود ایگریسو اس میں پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اپوزیشن جو ہے نکلے گی، اور اگر یہ جو ہے پی ایم ایل این کا رویہ یہی رہتا ہے تو اس میں زیادہ شدت آتی چلی جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں فوج کی بات نہیں ہے، ایک اور سیاست ہمیں پاکستان کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ جہاں بھی تصادم کی نوعیت ہوتی ہے، جہاں بھی کرائسس بنتا ہے، تو ایک ایسے لوگوں کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کچھ لوگ اور نہیں بھی چاہتے ہیں تو پھر ایک مداخلت کی صورتحال بن کے آتی ہے۔ مجھے ابھی تو نہیں لگ رہا ہے، ابھی تو صورتحال کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہی ہے
کہ اس وقت رسپانسبلٹی اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کی وزیر اعظم پہ ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اپنے دونوں اینالسٹ سے کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو وہ رائے دے رہے ہیں جو باتیں یہ دونوں اینالسٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا مشاہد اللہ صاحب جو فرما رہے تھے پھر چیخ بھی رہے تھے, ان کا تو خیال ہے کہ کوئی اٹس نو بگ ڈیل, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو کیا یہی ہم دیکھیں گے یا اندر خانے پرائم منسٹر کے کوئی ان کو کچھ اور بھی سمجھا رہا ہوگا؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمارے دونوں اینالسٹ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ تصادم کی طرف صورتحال جاری. تو سوال یہ ہے, ان سے کریں گے کہ کیا زاہد اندر پرائم منسٹر کے جو ان کا مین سرکل ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ سوچ سمجھ کے چلیں, کوئی حل کریں اس مسئلے کا بجائے کہ اس طرف جانے کے؟ دیکھیں, ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کوئی ان کو بتائے. یہ وزیر اعظم کا پہلے بھی جو دیکھ چکے ہیں ان کی ہسٹری ہے کہ جو ہے ایک کنفرنٹیشنسٹ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں خیال ان کو پہلے جو ہے 3 مہینے 4 مہینے پہلے جب یہ ہوا تھا تو ان کا کافی کنسیلیٹری ٹون تھا نا, بالکل ڈیفینسو پہ تھے. لیکن ان کو پھر شاید یہ شاید یا ان کے ایڈوائزر نے بتا دیا ہوگا کہ جو ہے اس وقت ہماری مستحکم پوزیشن ہے اور ہم سیاسی طور پہ اس کو سمجھ لیں گے, اور 5 مہینے گزر چکے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہیں پہ غلطی ہوتی ہے. یا جب بھی مطلب ہسٹری نواز شریف صاحب کی یہی ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی طاقتور ہے, ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے, تو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کے بعد پھر جو کچھ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیں, سیاست میں یہ جو ہے اور یہ بہت اہم معاملہ ہے, یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں, کوئی سازش نہیں ہے. بے شک جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کوئی سازش کی گئی, سازش نہیں ہے. یہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اگر اپنی لیجیٹیمیسی قائم رکھنی ہے تو اس کے بعد اس کا جواب دینا چاہیے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہے کسی نے یہ اڑا دیا ہے یا کسی نے یہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کریں یا پیپلز پارٹی کو. بالکل نہیں جی بالکل جو ہے یعنی ایک لحاظ سے پارلیمنٹ کے یہ جواب دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مظہر جب ان سے بات کریں کہ جی کہ ایک مورل ایشو ہے ایتھیکل, تو پھر وہ ان کے وہ چیخ چہاڑ یہی ہوتی ہے کہ جی ان کو دیکھیں, آپ ان کی مورالٹی پہ بات کریں. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں, آپ کا بھی یہی خیال ہے جو زاہد کا ہے کہ پرائم منسٹر کے جو اندر خانے لوگ بیٹھے ہیں, فار ایگزامپل somebody like اسحاق ڈار صاحب, وہ ان کو کچھ سمجھائیں گے کہ جی ذرا تھوڑا سا اب اس کو ریزالو کریں, اور along the lines جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈرز کو بلائیں اور ان کی بات مانیں, آپ کو کچھ لگتی ہے گنجائش ایسی؟ دیکھیں نصیر, ہماری یہاں پرابلم پاکستان میں خاص طور پہ یہ رہا ہے کہ جو ہماری یہاں سویلین رولرز رہے ہیں بائی اینڈ لارج دے آر ناٹ ڈیموکریٹک. میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک رویہ اور چیز ہوتی ہے اور آپ کا سویلین ہونا اور بات ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے نا کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں لہذا اپوزیشن کو جو ہے وہ کوئی گھاس نہیں ڈالوں, یہ رویہ ہی غلط ہوتا ہے. دیکھیے, احتجاج 20,000 لوگوں کا ہو یا 20 لاکھ لوگوں کا, اس سے میٹر نہیں کرتا. پہلی چیز یہ کہ اس طرح کی سچویشن میں کوئی ایک حادثہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کر سکتا ہے, کوئی بھی ایک حادثہ. دوسری چیز اہم بات یہ ہے کہ جو زاہد بھی بات کر رہے تھے کہ پرابلم اس وقت آپ پہلے مطمئن کریں, آپ کسی کو بھی مطمئن نہیں کر رہے ہیں. اچھا مظہر, ایک اسی پہ مطمئن کرنے پہ یہ بتائیں کہ ابھی جو مشاہد اللہ صاحب جس بات پہ بالکل بہت ہی سخت چیخے چلائے, وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر کو چاہیے تھا کہ جو انہوں نے رولنگ دی تو اس کی کوئی وجہ بیان کرتے تاکہ لوگوں کو سمجھ آتی. ان کو کرنی چاہیے تھی وجہ بیان یا نہیں؟ نہیں, اسپیکر کو تو دیکھیے, اسپیکر کا تو بہت سمپل سا کیس تھا. مجھے نہیں پتا, مجھے لگتا یہ کہ اسپیکر, میں بالکل جو ہے ٹھوس کی بنیاد پہ تو بات نہیں کرتا, لیکن جو میری گفتگو اسپیکر صاحب سے ہوئی تھی جب یہ, اور میں اسلام آباد میں ہی تھا, یہ ریفرنس اس وقت فائل ہوا تھا میرا خیال ہے اس کے 2 یا 3 دن بعد یا نیکسٹ ڈے, اور یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ تو آپ کا سیدھا سا کیس بنتا ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی رائے نہ دیں اور اس کو خاموشی سے فارورڈ کر دیں, اس لیے کہ پہلی چیز عمران خان کے کیس میں آپ کا ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے, اور میاں نواز کو آپ پارٹی کے قائد ہیں, لہذا اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیے, یہ کہنا کہ جی اسپیکر بننے کے بعد آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں, ہونا چاہیے آئیڈیل ڈیموکریسی میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے.
تو پریکٹیکلی تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر مجھے لگتا ہی ہے کہ اسپیکر شاید خود بھی یہ نہ چاہتے ہوں لیکن انہیں کرنا پڑا زاہد یہ کوشچن اگر یہی کرنا تھا تو خاموش اگر رہتے تو دونوں ہی ریفرنسز چلے جاتے آگے چلے جاتے. اچھا زاہد ٹھیک ہے زاہد اگر نہیں بھیجا انہوں نے اور عمران خان کا بھیج دیا اور پرائم منسٹر کا نہیں بھیجا, جو انہوں نے بعد میں 3 دن کے بعد پریس ریلیز ڈالی ہے تو ان کو کچھ جیسے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ایکسپلینیشن دے دی تھی, کچھ کہنا تو چاہیے تھا ان کو. بات یہ ہے کہ جب جمہوری طرز عمل کی بات, جیسے مظہر سعید کہہ رہے تھے کہ ہمارے جمہوری ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اگر فرض کیے کہ اس قسم کا کرائسس بھی ہوتا ہے تو کوئی کھڑکیاں کھلی بھی ہوتی ہیں جس کے ایک راستہ آپ کا نکلتا ہے, اور وہ راستے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر نکل سکتا تھا, اور خاص طور پہ اسپیکر کا رول بڑا بہت اہم ہوتی ہے. جب اسپیکر پارٹیزن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد یا تو آپ بہت بڑا کوئی ریٹریٹ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنا پورا اوپر کر دیا ہے تو اس کے بعد نیچے کس طرح سے آئیں گے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. نیچے کس طرح سے آئیں گے. ناظرین سوری زاہد, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی, مظہر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پینلس کا خیال ہے کہ یہ بات تصادم کی طرف جا رہی ہے اور نیچے آنا چاہیے, لیکن کیسے آئیں گے, دیٹس the $1 million question. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. بہت شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.